अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ठंडी हवाओं, सुरमई शामों और लजीज रिवायती खानों के शहर हैदराबाद से मैं हूं असद खान। लेकिन आज मैं एक दफ़ा फिर मौजूद हूं ठट्ठा में। मैं आज आपको लेके आया हूं एक बहुत ही ख़ास जगह पर, जिसके बारे में शायद आपको इल्म नहीं होगा कि इस जगह की तारीख क्या है। मैं आपको लेके आया हूं आज ज़िला ठट्ठा में वाक़े सतियन जी दरगाह पर। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सतियन की दरगाह, इसकी ज़ियारत भी कराता हूँ और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे इसकी थोड़ी सी मुख्तसर तारीख भी बताऊँगा। ये जो आप रोड देख रहे हैं, इसको सतियन जो रोड कहा जाता है और ये सीधा ठट्ठा मेन रोड से यहाँ पे आता है। तकरीबन ठट्ठा से ये 4 किलोमीटर का फासला है। यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी ये तबरुकात वगैरह की दुकानें हैं। ये आप देख सकते हैं, तबरुकात की दुकानें हैं यहाँ पे। और ये सामने जो है मशहूर व मारूफ सतियन जी दरगाह, ये दरगाह सतियों शरीफ इस पे लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ सीढ़ियाँ हैं और ये बड़े खूबसूरत इसके ऊपर मोर बने हुए हैं। दरवाज़ा, ये मेन दरवाज़ा है इसका, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसके अंदर चलते हैं। तो ये जैसे ही हम ये सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और इस दरवाजे से हम अंदर दाखिल होंगे तो ये एक यहाँ पे अहाता है, इसको आप सहन कह सकते हैं। और इस सहन के बीच में ये आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा अलम लगा हुआ है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा सहन है बस, यहाँ पे और कुछ नहीं है। सब चलती है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर जो है वो एक अजीब सिचुएशन का मुझे सामना करना पड़ा है। वो सिचुएशन ये है कि आज तक कभी भी मेरा मोबाइल या मेरा कैमरा बंद नहीं हुआ कोई भी वीडियो बनाते हुए। ये आज वाहिद मकाम है जहां पर मेरे को मजबूरी के आलम में सारी वीडियो जो है ये बाहर शूट करना पड़ी। आप देख रहे हैं मेरी, अक्सर आप देखेंगे तो तकरीबन मेरी 70% वीडियो इस दरगाह के बाहर सहन में हमने बनाई है। अंदर मैंने बनाने की कोशिश की, एक दो क्लिप उसके शायद होंगे, मगर उसके बाद क्या हुआ कि अंदर एक यख ठंडा माहौल है, सब कुछ है, कोई धूप है ना गर्मी है, लेकिन अंदर कम से कम ये मेरा कैमरा जो है वो 10 दफा बंद हुआ है। मेरे को अंदर वीडियो शूट नहीं करनी हुई, मैं अंदर वीडियो शूट नहीं कर सका। एक दो क्लिप बने हैं, उसके बाद वीडियो बंद, कभी टेम्परेचर हाई, कभी क्या मसला, कभी क्या मसला। मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई असरार है जो मैं अंदर की वीडियो शूट नहीं कर सका। और आपको ये भी आप सर्च करें कि इस मकाम की सतियन जी दरगाह की वीडियोस भी नहीं है। ये शायद पहली या दूसरी वीडियो होगी जो आपको मिलेगी, मगर इसमें भी मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि मैंने हजारों जगह की वीडियोस बनाई है, हजारों जगह की, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि दरगाह के पास मेरा कैमरा बंद हो जाए। और यहाँ पर ये कम से कम 10 दफा मेरा कैमरा बंद हुआ है। तो मुझे इस बात पे यकीन है कि अंदर यहाँ कोई राज है, कोई असरार है, जो बीबियों के मज़ार के पास वीडियो नहीं बन रही। कि जैसे ही हम मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं तो ये पूरा सहन जो आपको दिखाया था, और ये एक बहुत बड़ा आलम लगा हुआ है बीच में, देख सकते हैं। और ये यहाँ पर जो है ये अंदर दरगाह के मेन अहाते में जहाँ पे कब्र मुबारक है वहाँ पे जाने का रास्ता है। जैसे ही हम ये इससे अंदर दाखिल होते हैं तो ये एक काफ़ी बड़ा हॉल है और इसमें आप देख सकते हैं ये एक जरी स्टाइल है। चारों तरफ इसके पिलर हैं और ये बीच में पर्दा लगा हुआ है चारों तरफ। और ये यहाँ पर कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो कबूर हैं सातों बीबियों की, जो यहाँ पे अल्लाह के हुक्म से मदफून हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, इसका मैं चारों तरफ से आपको एक विजिट दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये है वो मरकजी जगह जिसको आप कब्रें हैं ये देखा जाए। अच्छा, ये बता रहे हैं यहाँ पे परवेज भाई कि ये जो है ये जरी या झूला जो बनाया है ये एक ही है, मगर इसके अंदर जो है ये 7 अलग अलग कब्रें हैं। आप देख सकते हैं, ये 7 अलग अलग कब्रें हैं।
اس طرف بھی پردہ ہے، تو دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں ستیوں درگاہ ستیوں شریف ضلع ٹھٹہ۔ یہ میرے پیچھے آپ کو جو قبر مبارک نظر آ رہی ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ وہ ساتوں پاک دامن بیویاں دفن ہیں، مدفون ہیں، جو اللہ کے حکم سے یہاں پہ زمین پھٹی اور اس کے اندر وہ غائب ہو گئی یا دفن ہو گئی۔ اس کے بارے میں جو میں نے سرچ کیا، جو میں نے معلومات کی، جو میں نے پڑھا، وہ ایک حیرت انگیز کہانی ہے۔ حیرت انگیز کہانی اس لیے ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ ساتوں بیویاں جو ہیں وہ سومرو خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور دو دو چنیسر، آپ نے سندھ کی مشہور لوگ داستان سنی ہوگی، جو دونوں بھائی تھے آپس میں ان جنگ کے لیے وہ لڑے تخت اور تاج کے لیے، اور اس میں جو دو دو تھا، دو دو سومرو، وہ آج بھی سندھ کے اندر ایک اس کی ضرب المثل ہے، اس کا مثال دی جاتی ہے اچھائی کے لیے۔ اور چنیسر سومرو جو تھا اس کا بھائی، اس کو ایک برائی کے استعارے کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ تو یہ اسی دو دو سومروں کے خاندان سے تعلق رکھنے والی 7 بیویاں تھیں۔ کہتے ہیں کہ جب دو دو اور چنیسر کی آپس میں لڑائی ہوئی اور یہاں سندھ میں ایک خانہ جنگی کا ماحول پیدا ہو گیا، تو اس وقت ہندوستان پر علاؤالدین خلجی کی حکومت تھی۔ علاؤالدین خلجی کے بارے میں آپ نے شاید کہیں پڑھا ہوگا یا نیٹ پہ دیکھا ہوگا، تو وہ ایک انتہائی ظالم حکمران کے طور پہ پینٹ کیا جاتا ہے سندھ کے اور ہندوستان کے حکمرانوں میں۔ اور اس کے بارے میں ایک فلم بھی آپ نے دیکھی ہوگی بنی ہوئی، رانی پدماوت۔ تو علاؤالدین خلجی نے اس موقع سے جو دو دو چنیسر کی لڑائی ہوئی تھی آپس میں اور خانہ جنگی کا ماحول تھا، تو اپنے ایک کمانڈر کو یہاں پر بھیجا کہ یہاں پر جو دو دو سومرو ہے اس کو کی حکومت ختم کرے اور یہاں پر خلجی راج کو قائم کیا جائے۔ تو جب یہاں پر آئے خلجی فورسز، تو خلجی فورسز نے پورا سندھ، یہ بدین والا سائڈ جو پورا تھا، یہ فتح کرتے ہوئے ان کو یہاں پر قبضہ کر لیا۔ تو ان کا جو دارالحکومت تھا دو دو سومروں کا، وہ تھا محمد پور۔ محمد پور سے وہ نکلے اور فرار ہو کے آئے یہاں پر مکلی کی پہاڑی کے نیچے، مکلی کی جو ٹھکری ہے اس کے نیچے یہاں پہ ساموئی نام کا ایک شہر ہوتا تھا، ساموئی۔ تو اس پہ یہاں پہ آ کے ان کے جو بقایا خاندان کے لوگ تھے انہوں نے رہائش اختیار کی۔ تو یہ 7 بیویاں کہتے ہیں کہ اسی لوگوں میں انہی لوگوں میں شامل تھی جو محمد پور سے ہجرت کر کے یہاں پر ساموئی میں آئے تھے۔ تو جب علاؤالدین خلجی کی فورسز کو پتہ لگا کہ دو دو سومروں کے خاندان کے کافی لوگ ساموئی میں یا ٹھٹہ میں یہاں پہ موجود ہیں، تو انہوں نے ان کو گرفتار کرنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرف حملہ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ تمام افراد قتل ہو گئے۔ یہ 7 بیویاں اپنی جان بچانے کے لیے فرار ہوئی، تو علاؤالدین خلجی کی جو فوجیں تھیں انہوں نے ان کا پیچھا کیا۔ تو یہاں پر جہاں پر ہم بیٹھے ہیں، جہاں پر یہ مزار ہے، اس جگہ پر جب یہ خواتین پہنچی تو سامنے سے ان کو علاؤالدین خلجی کی فورسز آتی ہوئی نظر آئیں، اور ان کو پکڑنے کے لیے کچھ ہی فاصلہ تھا یا کچھ ہی دیر تھی کہ یہ ان کی گرفت میں آ جاتی۔ تو 7 نے اس جگہ پر بیٹھ کر، اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں دعا کی کہ ہمارے کو جو ہے نا عزت کی موت نصیب فرما، تاکہ ہم ان فوجیوں کے یا جو آئے تھے حملہ آور ان کے ہاتھ نہ چڑھیں، تاکہ ہماری عزت وغیرہ محفوظ رہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بر وقت قبول فرمایا، اور یہی جگہ جو ابھی میں نے اندر آپ کو جہاں پہ ان کی قبر مبارک دکھائی ہے 7 بیویوں کی، یہی جگہ، یہیں پر یہ 7 بیویاں بیٹھی تھیں، اور زمین پھٹی، شک ہوئی، اور یہ 7 بیویاں زمین کے اندر چلی گئیں اور زمین واپس بند ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ کسی ایک بیوی کا شاید کوئی دوپٹہ تھا یا کوئی کپڑا تھا، وہ زمین کے اوپر نظر آ رہا تھا۔ تو علاؤالدین خلجی کا جو کمانڈر تھا فوجوں کا، یا پوری فوج جو یہاں موجود تھی، جو
اس کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا تو اس نے لکھ کر یہ تمام واقعہ علاء الدین خلجی کو دہلی بھیجا کہ میرے سامنے یہ تمام واقعہ ہوا ہے، اب میں یہاں کیا کروں۔ تو اس واقعے کا نتیجہ یہ نکلا کہ علاء الدین خلجی نے وہاں سے پیغام بھیجا کہ اس جگہ پر ایک آپ چار دیواری بنا دیں اور تمام فوج سندھ سے واپس دہلی چلی جائے، یعنی قبضہ چھوڑ کے وہ چلا گیا۔ علاء الدین خلجی کا یا خلجی دور حکومت کا اس واقعے کی وجہ سے سندھ کی تاریخ میں کوئی حکومت، کوئی ان کی گورننس نہیں ملتی، کیونکہ وہ قبضہ کرنے کے بعد اس اہم واقعے کو دیکھ کر جو اللہ کی قدرت سے یہاں ہوا تھا واپس دہلی چلے گئے۔ اور یہ یہاں پر جو پہلا اولین نشان اس پہ بنایا تھا، یہ علاء الدین خلجی کے اسی گورنر نے یا اسی سپہ سالار نے بنایا تھا جو آج تک یہاں پر چلا آ رہا ہے۔ مکلی کے قبرستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نام مائی مکلی کے نام سے منسوب ہے، اور مائی مکلی وہ پہلی شخصیت تھی، وہ پہلی خاتون تھی جو مکلی میں دفن ہوئی، اور اس کے بعد اس جگہ کا نام مکلی مشہور ہو گیا۔ لیکن مجھے اس بات میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی، کیونکہ مائی مکلی کا جو دور تھا وہ جام تماچی اور جام نظام الدین یا جام نندو کا دور تھا، جو کہ سومرا خاندان کے بہت بعد جو ہے وہ حکومت میں آئے تھے۔ اور یہ جو بیبیوں کا مزار ہے، یہ جو ستین کا مزار ہے، یہ سومرا خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور علاء الدین خلجی کے دور سے تعلق رکھتا ہے یہ۔ اور یہ اس ایریے میں، اس خطے میں بننے والا پہلا مزار ہے۔ مکلی کے قبرستان کی جو ابتدا ہے وہ اس جگہ سے ہوئی ہے، اس مزار سے ہوئی ہے خلجی عہد میں۔ باقی اس کے بعد جتنی بھی قبریں ہیں، جتنے بھی مزار ہیں، وہ سارے کوئی سما خاندان کا ہے، کوئی اس کے بعد ترکھانوں کا ہے، کوئی اس کے بعد مغلوں کا ہے، لیکن سومرا خاندان کی جو پہلی نشانی ہے وہ مکلی جو قبرستان کا آغاز ہوا وہ یہاں سے ہوا۔ مکلی یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ مکلی کی جو ٹھکری کہا جاتا ہے یا مکلی کی پہاڑی کہا جاتا ہے، یہ پوری یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں جہاں ہم کھڑے ہیں ستین جی درگاہ، اور یہ یہاں سے 26 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، اور 26 کلومیٹر کے بعد جام داتار پر جا کے حضرت جمیل شاہ داتار اور پیر پٹھوں پہ جا کر یہ ختم ہوتی ہے۔ یہ پورا ٹکڑا جو ہے یہ مکلی کہلاتا ہے۔ 26 کلومیٹر کا یہ ایریا ہے۔ آج یہ سکڑ کے ایک چھوٹا ایریا رہ گیا ہے 5-6 کلومیٹر کے اوپر، اور بیچ میں اس میں پاکستان بننے کے بعد یہ نیشنل ہائی وے نکال دیا ہے جو یا کراچی ٹھٹا ہائی وے کہلاتا ہے۔ پاکستان بننے تک 1947 تک یہ کوئی روڈ نہیں تھا، اور یہ پورا مکلی ایک ساتھ کنیکٹڈ ہوتا تھا۔ تو یہ تھا دوستو آج کا ہمارا ولاگ، مختصر ولاگ ہے یہ، کوئی اس میں ایسی تفصیل نہیں ہے، صرف یہ کہ یہ سومرا خاندان کی 7 بیویاں تھیں جو اللہ کے حکم سے یہاں پہ مدفون ہو گئی۔ لیکن ہر طرف دفعہ کی طرح ایک میں اس میں ہچ ضرور ڈالوں گا جو میری ہے۔ سندھ میں 3 لوک کہانیاں مشہور ہیں، سندھ میں 3 لوک کہانیاں مشہور ہیں جس میں بیویاں جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے زمین میں دفن ہو گئیں، یا زمین پھٹی اور وہ اس میں چلی گئیں اوپر سے، اور تینوں میں ایک چیز قدرے مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ بیویاں اندر چلی گئیں اور کپڑا ایک باہر نظر آ رہا تھا جس سے جگہ کی پہچان ہوئی۔ سسی پنو، سسی دفن ہوئی، اس کا بھی دوپٹہ باہر نظر آ رہا تھا۔ ان 7 بیویوں کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے کہ 7 بیویاں دفن ہو گئیں اور دوپٹہ باہر نظر آ رہا تھا۔ اور سکھر میں ستین جو استھان، وہاں بھی 7 بہنوں کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ وہ ساری کی ساری دفن ہو گئیں اور ان کا بھی دوپٹہ باہر نظر آ رہا تھا۔ تو یہ ایک عجیب مماثلت ہے، سینکڑوں سال کا فرق ہے، ایک خلجی دور ہے، ایک کوئی اور دور ہے، ایک کوئی اور دور ہے، لیکن داستانیں سب ایک ہیں کہ بیویاں اللہ کے حکم سے ظالموں سے بچنے کے لیے دفن ہو گئیں، ان کا دوپٹہ باہر نظر آ رہا تھا جس سے جگہ کی شناخت ہوئی۔ تو اب جو بھی ہے اس میں لوگوں نے بنائی ہے یا سچائی ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا،
ہم صرف وہی آپ کو بتا سکتے ہیں جو ہم سن رہے ہیں یا جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو جو میں نے سنا، جو میں نے پڑھا، وہ میں نے آپ کو من بتایا، اور اس میں جو دیگر کہانیاں ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتائی کہ سب جگہ ایک یہ قدر مشترک ہے. تو دوستو یہ میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ شاہ جھنڈو بابا کی درگاہ ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ جو ابھی ستین جی درگاہ یعنی 7 بیویوں کے مقام کی میں آپ کو زیارت کرا کے آیا ہوں، یہ ان کے بھائی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ ان کے حقیقی بھائی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ ان کے دینی بھائی ہیں، مگر جو بھی ہے یہ بھائی ہیں ان کے. اور ان کی بھی ایک بہت بڑی درگاہ جو ہے وہ یہاں موجود ہے، ستین جی درگاہ کے بالکل ساتھ. اور یہاں پر بھی لوگ آتے ہیں، جوگ در جوگ جو بھی ستین جی درگاہ پہ آتا ہے تو وہ یہاں بھی حاضری بھرتا ہے شاہ جھنڈو بابا کی درگاہ پہ. تو میں اوپر لکھا ہوا ہے اس کے دروازے کے اوپر سخی حضرت شاہ جھنڈو پاٹلی رحمۃ اللہ علیہ. تو بتایا جاتا ہے کہ یہ کوئی دریا کراس کراتے تھے یہاں سے، تو اس کی وجہ سے ان کو یہ لقب ملا ہے. تو یہ ان کا مین دروازہ ہے. اندر چلتے ہیں تو یہ ان کی زری اور قبر مبارک شاہ جھنڈو بابا کی. یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کے اوپر وہ گنبد ہے اور کافی کام وغیرہ کیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس اچھا خاصا مگر یہ کہ نیا کام ہے سارا، اس میں پرانی قدامت نہیں. سارے ٹائل وائل لگا دیے یہاں پہ بھائیوں نے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شاہ جھنڈو بابا کا مزار ہے. یہ شاہ جھنڈو بابا کا بالکل مزار ہے. اور اس کے یہ سائیڈ میں یہ ایک یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویرانہ ہے جہاں پہ یہ پیلو کے درخت وغیرہ لگے ہوئے ہیں سارے پرانے. اور یہ یہاں پر یہ ایک کشتی قدیم پڑی ہوئی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شاہ جھنڈو بابا کی کشتی ہے، جس پر وہ لوگوں کو جو ہے وہ مدد کرتے تھے اور ان کو دریا وغیرہ کراس کراتے تھے. تو یہ ابھی تک یہاں موجود ہے. اور یہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو پرانا بخار وغیرہ جو بھی ہوتا ہے جو جاتا نہیں ہے، لوگ آتے ہیں تو یہاں پہ آ کے اس کی چھال وغیرہ لے کے جاتے ہیں تو اس کو استعمال کرتے ہیں بطور دوا کے. تو پرانے سے پرانا بخار وغیرہ جو مرض ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کشتی پڑی ہوئی ہے یہ بالکل. اور ابھی تک یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر یہ ستین کی تاریخ سے آپ نکالیں تو یہ تقریباً 500 سال کے لگ بھگ ہے اس کی ایج دیکھا جائے تو. کیونکہ ستین کی جو واقعہ ہوا تھا وہ ہوا تھا علاؤالدین خلجی کے دور میں. تو علاؤالدین کا خلجی کا دور جو ہے آج سے تقریباً 500 سال پرانا ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ درگاہ ستیوں شریف ضلع ٹھٹہ، جس میں ہم نے آپ کو تفصیلی طور پہ جو دستیاب معلومات تھیں وہ بتائی ہیں. اس حوالے سے آج یہاں پہ یہ پرویز بھائی ہیں، یہاں پہ یہ خدمت بھی کرتے ہیں اور یہاں پہ رہائش پذیر بھی ہیں. انہوں نے ہمیں بے انتہا معلومات فراہم کی ہیں اور ہمارے ساتھ رہے ہیں، بہت ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا انہوں نے. ان کا بہت بہت شکریہ پرویز بھائی آپ کا. کچھ آپ کہنا چاہیں تو ٹھیک ہے. تو دوستو آپ کو ہمارا یہ ولاگ کیسا لگا؟ اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل اسد ولاگز کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ اس ٹائپ کی دور دراز مقامات کی اور گم گشتہ مقامات کی تاریخی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچا سکیں.